बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमर महबूब और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में गैर मामूली सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म चौधरी अनवर उल हक साहब ने कल मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन के साथ मुलाकात की। आज हम बात करेंगे कि इस मुलाकात में क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होने को जा रहा है। फिर जो कश्मीर कौंसल के जो मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर को मुंतकिल हुए हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इनको अपने ज़िम्मे लिए, इस पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीके इनको नोटिस जारी कर दिए हैं। फिर जो आज़ाद कश्मीर अडाक मुलाजमीन यानी तकरीबन 4300 जो आर्जी और अडाक मुलाजमीन थे, इनको यानी फ़ारग कर दिया गया और आज़ाद कश्मीर में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। फिर जो सबसे अहम वो जो ख़बर है कि जो मकबूजा कश्मीर में जो मोदी सरकार है, इसने जमात इस्लामी और तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग के बाद जो वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दोनों दड़ों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। जो आज कौमी असम्बली का इस्लामाबाद में इजलास हुआ और 9 मुंतखब मेंबरान ने हल्फ उठा लिया है। कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और फिर 2 मार्च को वज़ीर आज़म का इंतखाब है। हम इन सारी मौज़ूआत पर बात करें, लेकिन आगाज़ करते हैं आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल से कि कल वज़ीर आज़म साहब ने अहम मुलाकातें की हैं। जनाब अमर साहब। जी राय साहब, एक तो आपके कल के प्रोग्राम के बाद वज़ीर आज़म साहब ख़ुद मुतहर्रिक हुए और मुलाकातें की हैं शाह गुलाम कादर साहब से और चौधरी यासीन साहब से। तो नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म को क्यों ज़रूरत पेश आई और क्या हुआ इन मुलाकातों में। एक तो राय साहब ये बात है, वज़ीर आज़म साहब को हमारी वजह से मुतहर्रिक नहीं, वो वैसे ही नज़र आप फिर शरारत करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब को परेशान कर देते हैं। वो एक्टिविटी करते रहते हैं। ज़ाहिर जब आपको पता है ना, बंदा अपनी जान बचाने के लिए छोटी मोटी कोशिश तो करते ही है, जैसे सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट है। और जिस वज़ीर आज़म को आखिरी असल है कि ज़रा अपने इक़्तिदार को बचाए, हर एक को हक हासिल है ना, जिसको वो फंदा लगाते हैं उसे हक हासिल है ना कि वो अपने आप को बचाए और इस तरह करे। लेकिन मेरी जो इत्तला है राय साहब वो ये है कि एक तो उनकी मुलाकात हुई चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से। जो यासीन साहब ने वज़ीर आज़म ने जो यासीन साहब ने जो मिलने की खुद ख्वाहिश का इज़हार किया था, उनके कोई इशूज़ थे, छोटे मोटे काम काज थे जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म काम तो किसी के करते ही नहीं, सबको लारे लगाते हैं। तो वो एक तो उनका वो इशू था। लेकिन जो शाह गुलाम कादर साहब की मुलाकात है वो बड़ी ही अलार्मिंग है और शाह गुलाम कादर साहब को रिक्वेस्ट की गई कि मुलाकात की जाए। इससे पहले भी आपको याद है कुछ अर्सा पहले जब ये पाकिस्तान के हालात बदले तो वही अनवर उल हक साहब जो बच बचा किया करते थे, मिलते नहीं होते थे, अवॉइड करते होते थे, जब रिएक्शन करें तो फिर जाके इससे पहले याद है एक बार चो यासीन साहब के घर चले गए थे, चो यासीन साहब इन्हें मिलने के लिए तैयार नहीं थे तब तो। लेकिन शाह गुलाम कादर साहब को पिछले दिनों सीनियर वज़ीर जो हैं कर्नल वक़ार नूर साहब, उनके ज़रिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी मुलाकात कर लें। तो वो भी मेरे ख्याल में 14-15 तारीख को वो मुलाकात, 16 तारीख को वो मुलाकात हुई थी। उसके बाद कल जो है ये गैर मामूली मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई और वज़ीर आज़म ने शाह गुलाम कादर जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे दरख्वास्त की कि वो उन्हें मिलना चाहते हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने उनसे मदद मांगी और उन्हें कहा जी आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। तो जवाबन जो है वो शाह गुलाम कादर साहब ने कहा जी हम आपके साथ बिल्कुल नहीं हैं, हम अपनी पार्टी के साथ हैं और जब तक पार्टी पॉलिसी के तहत ज़रा पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, जो हमारी पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है हम वो करेंगे और हम आपके साथ बिल्कुल नहीं हैं। शाह गुलाम कादर साहब ने इन्हें बिल्कुल जवाब दे दिया है। और वो जो एक तासर था कि शाह गुलाम कादर को वो इस्तेमाल करके, क्योंकि हमने कल भी जिक्र किया था ना, एक तरफ वो शाह गुलाम कादर और मुश्ताक मनास वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो फैसल राठौर साहब को और कुछ और जुमा को पार्टी में इस्तेमाल करके वो कर रहे हैं। देखें, एक तरफ वो फैसल राठौर साहब की हिमायत कर रहे हैं, फैसल राठौर साहब को इस्तेमाल, दूसरी तरफ वो मदद जो है वो चो यासीन साहब से मांग रहे हैं। तो ये शाह गुलाम कादर साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए। और इस मीटिंग का जो ओवरऑल जो एक जनरल एजेंडा सामने आया वो ये था कि जी वज़ीर आज़म ने शाह गुलाम कादर साहब के इनकार के बाद ये जो हालात हैं, ख़ास तौर पे ये जो मुलाजमीन का इशू था, वो जो जंगलात के बेलदारों का इशू था, क्योंकि शाह गुलाम कादर साहब का वादी नीलम से तल्लक है, तो ऑफिशियली उस मुलाकात को ये रंग दिया गया कि शाह गुलाम कादर साहब ने ये मुलाकात जो है वो, या वज़ीर आज़म ने ये मुलाकात इस मैटर पर डिस्कस करने के लिए की। और उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने कहा कि तुमने ये क्यों निकाले हैं ये सारे लोग जो हैं, 1000 लोग मुलाजमीन जो हैं जंगलात के, आपने फारग कर देंगे जंगलात के
تحفظ کا ایشو ہے، ساری دنیا جنگلات لگا رہی ہے، جنگلات بچا رہی ہے، مالیاتی ایشوز کا سامنا ہے، اور آپ جو ہے وہ جنگلات کی حفاظت کرنے والے 1000 لوگوں کو نکال رہے ہیں جنہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں اپنی جانیں بھی دی. آپ دیکھیں 15-20 ہزار تنخواہ دیتے ہیں، اس کے بدلے کئی لوگ جل گئے، کئی لوگ جو معذور ہو گئے جنگلات بچاتے ہوئے. تو وہ ساری جو ہے آج ایک خط آپ نے بھی لگایا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جاوید ایوب صاحب کا، مگر سب لوگوں کو بڑے شدید تفضات ہیں وزیر اعظم کے رویے سے، وزیر اعظم کے طرز حکمرانی سے، اور وزیر اعظم کے جو وہ تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ جنگلات تو آزاد کشمیر میں ہے ہی نہیں ہے، 1000 بندہ تو میں نے اس لیے نکالا، یہ 1000 بندہ کیا کام کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ پھر رائے صاحب اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ آپ کا تعلق بھمبر سے ہے، اگر بھمبر میں جنگلات نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر پورے میں جنگلات نہیں ہیں. تو مقصد یہ انہیں باور. دوسری جو ملاقات تھی وہ چودھری محمد یاسین صاحب کے ساتھ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. تو ان کے ساتھ ایک تو ان کا جو کام کاج تھا وہ ملاقات تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ تو میرا معاہدہ طے ہے. انہوں نے کہا جی میرا اور آپ کا کون سا معاہدہ طے ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا اور آپ کا یہی معاہدہ طے ہے کہ جب ایک تو ہم جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی ڈیسیژن کے ساتھ ہیں، جب تک پارٹی ہمیں حکم کیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ پابند ہیں تو اس وقت پابند ہے. دوسرا یہ بات ہے آپ کا اور ہمارا ایک یہ معاہدہ بھی ہے کہ جس دن 27 اراکین پورے ہوں گے اس دن ہم آپ کو بتا دیں گے. تو آپ کے خلاف مہم جوئی جو ہے وہ میں نہیں کروں گا، لیکن جس دن 27 بندے پورے ہوئے اس دن آپ کو ہم بتا دیں گے جو یہ ہے. تو میری ویسے ذاتی اطلاع ہے کہ جو یاسین صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب پوری طرح مہم جوئی کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جو تعداد 9 ہے اس تعداد کو آپ کو پتہ نا شاہ غلام کا اپنا ایک تو یہ بات ہے کہ سرگالہ صاحب شامل ہو گئے ہیں 7 کے بعد مسلم لیگ نون میں. دوسرا اسماعیل صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی دوبارہ ہو گیا، اب اسماعیل صاحب سمیت ان کی تعداد ہو گئی ہے 9. اور یہ جو لوگ ہیں پیپل پارٹی والے انہیں ملا کے وہ ہو جاتے ہیں 22، 13 پیپل پارٹی کے. ٹھیک ہے جی. ایک جو ہے علی شان سونی صاحب ہیں 14، 24 ہو جاتے ہیں. ایک حسن ابراہیم صاحب اور سردار عتیق صاحب 22 اور 23 اور 24 25. حسن ابراہیم صاحب کو شامل کریں اور سردار عتیق صاحب کو شامل کریں تو 25. اب سردار چودھری یاسین صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کی اگر امیدوار نامزد کر دی جاتی ہے تو صرف انہیں 2 ووٹوں کی ضرورت ہے، اور اگر سردار یعقوب صاحب کو نامزد کرتے ہیں شاید انہیں حسن ابراہیم ووٹ نہ دیں، لیکن جو سردار یعقوب صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انہیں حسن ابراہیم صاحب بھی ووٹ دیں گے اگر انہیں پارٹی نامزد کر دیتی ہے. تو وہ 3 ووٹوں کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد یعنی فیصلہ آ جائے گا، یعنی مدر پارٹیوں پہ اسلام آباد سے کیا فیصلہ؟ مدر پارٹی کا کسی کا بھی فیصلہ آ گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ کسی کے بھی حق میں ہوا تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہوگی. تو وہ کیونکہ انوار الحق سے پبلکلی یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگر میرے خلاف 27 بندے آ جائیں تو میرا خیال ہے 27 بندے تو خیر وہ 27 کیا وہ تو بندے تو 37 بھی ہونے کے لیے تیار ہیں. اور 3 بندے کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں نشاندہی کی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی مسلم لیگ نون میں جو ابھی تک جو ہے جن لوگوں کی گنجائش ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ میر عتیق اور میر اکبر صاحب جو ہے باغ سے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں تھے. اسی طرح جو ہے عاصم لون صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رابطے میں تھے. اسی طرح جو ہے وہ جاوید بٹ صاحب جو پنڈی سے ہیں ادھر ان کی جو خاتون تھی وہ کینیڈا واپس چلی گئی ہیں تو ان کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. دیوان چغتائی صاحب کو بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سوٹ کرتی ہے. تو اگر یہ 4 لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پارلیمانی اعتبار سے عددی اعتبار سے پیپل پارٹی سے بڑی سیاسی جماعت بن جاتی ہے اور شاہ غلام قادر صاحب کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے. اور یہ جو بات ہے کہ ڈسکشن میں جس کے پاس زیادہ جن کا حق ہے، جن کا مینڈیٹ ہے، تو وہ شاہ غلام قادر صاحب بھی ایسی صورت میں تگڑے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن کے سامنے آتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی کچھ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے شاہ غلام قادر صاحب سے اور ان سے ملاقات کر کے مدد مانگی تھی تو تب بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی اب مزید جو ہے انوار الحق کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے اور مزید اس کی طرز حکمرانی کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے. اب بھائی صاحب ابھی یاد ہے کہ سیاسی ایشو پہ عمر صاحب نے بات کرتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں جو کشمیر کونسل کہ آزاد کشمیر کا ایک درینہ مسئلہ ہے جس کے ہر حکومت نے کوشش کی، بالآخر 2018 میں فاروق قدر صاحب نے اس کو غرفال کر دیا. ابھی جو ملازمین ہیں کشمیر کونسل کے ان کو آزاد کشمیر حکومت نے اپنے ذمہ لی ہے اور جو ایک ریٹ آج سپریم کورٹ میں بھی یعنی دائر ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے سب کو نوٹس دیے ہیں. تو ناظرین کو بتائیں کہ جو کشمیر کونسل کے ملازمین کا ایشو ہے یہ کیا ہے، اور پھر جو اثاثہ جات آزاد کشمیر حکومت کو منتقل ہونے تھے اس یعنی 13ویں ترمیم کے بعد اس کا کیا بنا، اور وزیر اعظم صاحب نے جو اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا اپڈیٹ کیا ہے کشمیر کونسل میں؟ راہ صاحب وہ جب تو 14ویں ترمیم ہوئی ہے آزاد کشمیر میں فاروق قدر صاحب کے دور میں تو اس میں یہ بات بالکل واضح طے ہو گئی تھی کہ کشمیر کونسل ادارے کے طور پر تو موجود رہے گی، لیکن وہ آئینی 1-2 ایشوز کے علاوہ مالیاتی اختیارات اس کے پاس اور ایگزیکٹو اختیارات جو اس کے پاس تھے وہ لے لیے گئے تھے. اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ ان سارے سیٹ اپ کو
جس طرح آزاد کشمیر اسمبلی مظفرآباد میں ہے تو کشمیر کونسل کا سارا سیٹ اپ مظفرآباد منتقل کر دیا جائے گا، اور اس میں میکنزم یہ بھی طے ہوا تھا کہ کشمیر کونسل میں ڈیپوٹیشن پر جو غیر ریاستی ملازمین ہیں حکومت پاکستان نے مختلف وہ وزارت امور کشمیر کے پاس آ جائیں وہ گے، واپس ان کے اپنے مدر ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے، اور آزاد کشمیر کے جو ملازمین ہیں وہ سارے اٹھا کر مظفرآباد منتقل کر دیے جائیں گے سارے۔ تو یہ کشمیر کونسل سے انتظامی اختیارات لے لیے گئے، مالیت اختیارات لے لیے گئے، لیکن پچھلے 4 5 6 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کونسل میں 300-350 بندہ جو ملازم بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام کوئی نہیں ہے، اس پہ حکومت آزاد کشمیر تنخواہیں دے رہی ہے، ہماری بجٹ سے اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، اور ابھی آ کر بجائے درمیان میں یہ بھی اطلاع تھی کہ کشمیر کونسل کے 1-2 لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ بات ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کی تھی کہ وہ کشمیر کونسل کے آئینی اختیارات کے کچھ مزید پہلو بحال کریں گے تاکہ کشمیر کونسل فنکشنل رہے، غیر فنکشنل نہ ہو جائے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ کرنے کے پچھلے دنوں کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں وزارت امور کشمیر اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں کشمیر کونسل کے 6 منتخب ارکان بالکل شامل نہیں تھے، ان کو باہر رکھ کر معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے میں وزارت امور کشمیر نے انوار الحق صاحب سے یہ بات لکھوا لی ہے کہ کشمیر کونسل کا سیٹ اپ مظفرآباد منتقل نہیں کیا جائے گا، بڑی تعداد میں ملازمین جائیں گے مظفرآباد، لیکن کوئی 50-60 کے قریب ملازمین اسلام آباد میں رہیں گے، اس کی بلڈنگیں بھی انگیج رہیں گی، اور وہ 50-60-70 ملازمین جو اسلام آباد میں رہیں گے وہ وہی لوگ ہیں جن کو حکومت آزاد کشمیر اور ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ اپنے مدر ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیج دیا جائے گا، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ اور انوار الحق صاحب نے اس کے عوض بالکل معمولی، مجھے ایک بندے نے بتایا کہ انوار الحق صاحب نے کشمیر کونسل کی جو بلڈنگ تھی جس میں وہ فلیٹ اور جس میں رہائشیں بنی ہوئی ہیں، نئی عمارت بنی ہوئی ہے، اس کا معاہدہ کر لیا ہے جی کہ کوئی 5-6-7 فلیٹ تو ان کے پاس پہلے تھے، تو 10-11 فلیٹ ان کو مزید دے دیے جائیں گے، اور باقی ساری کی ساری عمارت اٹھا کر انہوں نے وزارت امور کشمیر یا جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیا ساری انہوں نے۔ اور اس کی عوض اس سے ملا کیا، یعنی اس کے مختصر کیا اس سے ہوا، پھر نکلا کیا؟ اس سے بڑی کامیابی اور بڑی ایک موقع غنیمت جان کر حکومت پاکستان کے ان اداروں نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے وزارت امور یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں جو کھربوں کی پراپرٹی ہے، جس میں پچھلے عرصے میں اخبارات پر رپورٹ بھی تھی کہ 80-90 کھرب کی پراپرٹی، یعنی ممبران کشمیر کونسل وزیر اعظم آزاد کشمیر چٹھی لکھی ہے جس میں پوری ڈیٹیل کی یہ پراپرٹی ہے، اور اس میں بعد میں انہوں نے ایک اور چٹھی لکھی ہے جس میں اس معاہدے پر بھی تفصیلات کا اظہار کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے ان کو بالکل کوئی اس چٹھی پر نوٹس نہیں لیا، اور وہ ساری کی ساری پراپرٹی جو حکومت آزاد کشمیر کے کنٹرول میں دے دینی چاہیے تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے سرنڈر کر دی ہے۔ اور یعنی اس سے کہا جا سکتا ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کی خاطر انہوں نے پوری بھینس ذبح کروا دی، اور بھینس کا گوشت بھی ظاہر ہے ہاتھ نہیں لگا۔ اچھا عمر صاحب، اس میں میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں راجہ۔ ایک تو یہ بات ہے اگر اسے ہم ون لائنر کریں تو یہ پاؤ گوشت والی بات بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کشمیر کونسل کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ کس کس کے پاس ہیں، کون کون استعمال کر رہا ہے، کس کے حصے میں کیا ہے، کس کی اس کی کیسے تقسیم ہوئی ہے، وہ عام کے سامنے ظاہر ہے۔ انوار الحق صاحب میرٹ کی بات کرتے ہیں، ان کو وضاحت کرنی چاہیے، کرتے ہیں تو انہیں یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ فلیٹ راجہ کفیل کے پاس ہے، یہ خواجہ متین کے پاس ہے، یہ راجہ کفیل کے پاس ہے، یہ عامر محبوب، جس کا نام جو بھی ہے وہ الگ بیت ہے جن کے نام پہ ہیں، وہ ایک تو یہ سامنے آنا چاہیے کہ کشمیر کی جو کونسل کے جو فلیٹس ہیں وہ کس کے پاس ہیں اور کس پرپز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک یہ بات، دوسری یہ بات ہے کہ جو اعجاز بھائی صاحب نے کہا ارباں روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تیسری یہ بات ہے کہ یہ جو پراپرٹی جو یہ لے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، اس وقت وقتی طور پہ ممبران کشمیر کونسل کے پاس ہے، کل یہ تبدیل ہو جائیں گے، کچھ وزراء کو رہائشوں کی ضرورت تھی وہ تبدیل ہو جائیں گے، اگر وفاقی وزیر امور کشمیر کو یا مشیر امور کشمیر کو ضرورت تھی وہ بھی تبدیل ہو جائے گا، انہیں نکال دیا جائے گا۔ الٹیمیٹلی انہیں کچھ نہیں ملنا، اگر کوئی طاقتور لوگ اس میں گھس گئے وہ سارا قبضہ کر لیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے اربوں خربوں روپے کی جو پاکستان کی پراپرٹی تھی وہ ساری کی ساری گول ہو گئی ہے، پونچھ ہاؤس سے لے کے لاہور تک جتنے وہ سارا کچھ تھا ان کا کوئی پتہ نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو جائے۔ تیسری یہ بات ہے یہ جو پراپرٹی انہوں نے دی ہے انہیں، یہ بیسکلی ایک ایگریمنٹ کے تحت کشمیر ہاؤس اور کشمیر ہاؤس کی پراپرٹی سے باہر ہے، یہ اس کنالوں میں نہیں ہے، یہ جو ہے سی ڈی اے کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت لی گئی تھی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سی ڈی اے یہ نہ کسی کو منتقل کر سکتے ہیں، اور جب یہ اگر منتقل کریں گے اور جب یہ اپنا پرپز پورے کر لیں گے تو یہ انہیں سی ڈی اے کو یہ زمین اور یہ پراپرٹی جو ہے سرنڈر کریں گے، واپس دینے کے پابند ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اپنی چیز ہی نہیں ہے، جو اپنی چیز ہے وہ ساری انہوں نے چھوڑ دی ہے، اور جو ان کی چیز نہیں ہے وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔
تو مگر یہ جو ہے یہ ایک نقطہ تھا جس کے اوپر یہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور جو ہے آپ کے لیے ایک خط تھا خاور ہوشیار صاحب, انہوں نے انگلینڈ سے جو نہیں وہ شاید جرمنی سے, انہوں نے ایک لمبا چوڑا میں انگریزی میں خط لکھا. انہوں نے کہا جی کہ میں وائس چیئرمین ہوں ضلع کونسل بھمبر کا, اور میں انوار الحق صاحب کے ساتھ چلتا رہا ہوں, لیکن ان کا جو طرز آزاد امیدوار یہ جیتے ہیں یہ پی ٹی آئی سے جیتے تھے, اور انہوں نے لکھا ہے اپنے اس میں کہ 3666 ووٹوں کی لیڈ سے میں اپنی یونین کونسل جیتا تھا, اور مجھے جب وائس چیئرمین نامزد کیا گیا تو انوار الحق صاحب نے کرنا وقار نور صاحب کے ساتھ مل کے مجھے ہروانے کے لیے کوشش کی, اور میں جو ہے ان کے, اور جب وہ وزیر اعظم بن گئے ہم 20 سال تک ان کے ساتھ غیر مشروع جانی مالی ہر طرح چلتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ میری طرف سے اعلان کر دیں, میں آپ کے پروگرام میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں کہ جی میں انوار الحق صاحب کی حمایت سے جو ہے وہ وڈرا ہو رہا ہوں, آئندہ جو ہے پچھلی کی توبہ آئندہ کی معافی. ان کی سیاست سے میرا کوئی انہوں نے کہا تعلق جی نہیں. میں انکار کرتا ہوں, اور میں جو ہے علیحدگی کا اعلان کیا اور انوار الحق صاحب سے. اچھا ابھی یہ مانتے ہیں کہ عامر صاحب کے جو آزاد کشمیر میں جو اڈاک ملازمین ہیں تقریباً کوئی 4300 سے زائد ہیں, یہ حکومت نے فارغ کر دی ہیں. ایک تو پہلے آزاد کشمیر غیر یقینی صورتحال ہے, یا وہاں مطلب جو روزگار کے کوئی جو مواقع نہیں ہیں, ایسے حالات میں جب یہ پہلے سے عوام مشکلات سے دو چار ہیں, مہنگائی ہے, تو یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا؟ ایسے بھی تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب کو, آپ نے بھی انوار الحق صاحب کے اوپر پی ایچ ڈی کچھ تھیسس ویسس کے مرحلے پہ تو آپ بھی تھے جب واپس آئے ہیں, تو ہم نے بھی کوئی چھوٹا موٹا ٹائم گزارا ہوا ہے. انوار الحق صاحب کا ایک ایشو ہے, ان کا یہ ایشو ہے کہ وہ لوگوں کو اذیت پہنچا کے تکلیف دے کے وہ ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا, کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کو جلا کے سکون حاصل کرتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچا کے, کسی کو گرفتار کرا کے, کسی کو جناب والا مالی نقصان پہنچا کے. آپ یہ دیکھیں کہ یاد ہے جب انہوں نے اخبارات کے والے سے پالیسی اپنائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ 2 جو ہے کوے لٹکا دیے جائیں تو سارے کوے بھاگ جائیں گے. وہ ڈرانے پہ دمکانے پہ یقین رکھتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ٹیررزم پھیلا دیا کہ سرکاری ملازم, جیسے کل ہم نے کہا جی کسی کوئی سرکاری ملازم کو گھر بھی اپنی دعوت نہیں دے سکتا, چاہے وہ جتنا مرضی عہدیدار ہو. اسی طرح جو ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انہیں سکون ملتا ہے سرکاری ملازمین کو, اور وہ کر کے ان کا یہ ذہن میں ہے کہ بھوکے مرن گے تلے لگن گے. مقصد ان کے ذہن میں یہ جو سارا انہوں نے کیا اخبارات کے ساتھ, باقی میڈیا کے ساتھ, باقی طبقات کے ساتھ, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں انہیں تکلیف پہنچاؤں گا, انہیں نقصان پہنچاؤں گا, مالی نقصان پہنچاؤں گا. اب ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی میں ان 4500 لوگوں کو جب نقصان پہنچاؤں گا تو انہیں یہ ذہنی تسکین اور سکون ملتا ہے یہ کرنے سے. تو یہ بیسکلی ذہنی تسکین کا معاملہ ہے, جس کے اوپر اس میں سے دیکھیں نا کہ یہ 954 صرف وہی اس میں بیلدار بھی شامل ہے. اصل میں یہ ہوا تھا, جو میری اطلاع ہے, اعجاز بھائی صاحب شاید آپ کو بہتر انداز سے گائیڈ کر سکیں گے, ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی. میری یہ اطلاع ہے کہ ان لوگوں کو جب لاسٹ ایکسٹینشن دی گئی انوار الحق صاحب کے دور میں, تو اس آرڈر میں لکھ دیا گیا کہ آئندہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. آج 29 تاریخ ہے, 1 مارچ سے جو ہے وہ یہ فارغ ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 5 کو انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے, 5 کو ایکشن کمیٹیز نے بھی اعلان کیا ہوا ہے. ہم نے پہلے ابھی مدارپور والا ایشو جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو مہینہ ہے مارچ کا, یہ جو پہلا ہفتہ ہے وہ بڑا ایک طوفانی قسم کا ہوگا, اور پھر یہ لوگ کہیں گے جی کہ انہوں نے نشاندہی نہیں کی, بتایا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ ریاست جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ آٹا دینے کے لیے تیار, دوسری طرف بجلی دینے کے لیے تیار نہیں, جو روزگار ہے اسے تنخواہیں دینے کے لیے تیار نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو اڈاک ملازمین تھے ان کے تنخواہوں کا کتنا سنجیدہ ایشو تھا, انہیں کہیں کہ ماں سے تنخواہ نہیں مل سکی تھی. میں ریاست جو ہے وہ ماں والے کردار کے بجائے جو ہے وہ دشمن والا کردار ادا کر رہی ہے, وہ مقصد ایک حملہ آور والا کردار ادا کر رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 5000 خاندان ہیں, 5000 خاندان آپ نے کر دیے نا بے روزگار. یہ جو لوگ ہیں ان کے والدین ہوں گے, 5 6 7 7 سال 8 10 10 سالوں کی سروس ہے, وہ ان لوگوں کی 20 سال سروس بھی ہے جی. اب یہ دیکھیں کرنا ان کا پلان یہ ہے بیسکلی اپنے بندے بھرتی کریں. انوار الحق صاحب اپنا آگے سوچتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں 5000 ملازمتیں نکالوں گا, اور 5000 ملازمتیں جو ہے میں اپنے بندوں میں بانٹوں گا. جب ہر ایک کو جو ہے وہ مقصد اگر 10 ان کے گروپ کے لوگ ہیں تو ہر ایک کو 500 ملازمت مل جائے گی, 20 لوگ ہیں اگر ان کے تو انہیں 250 ملازمتیں مل جائیں گی. تو اس طرح میں اپنا ایک گروپ بنا لوں گا. آپ یہ دیکھیں آج تک یہ میرا نہیں خیال کہ جی انوار الحق صاحب کے ساتھ جس طرح کل یاسین صاحب نے, شاہ غلام قادر صاحب نے اور باقی لوگوں نے بھی انکار کیا ہے, بندہ ان کے ساتھ یہ 500 ملازمتیں بھی کسی کو دیں گے, ظاہر ہے وہ اب یہ سے مشتہر کریں گے اور ایک طریقہ کار ہے. لیکن بے روزگار جو لوگ کیے ہیں یہ انہوں نے ذاتی طور پہ صرف اپنی ذہنی تسکین کے لیے کیا ہے, کیونکہ میں کل بھی اس بات کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ وہ لوگوں کو, عوام کو تکلیف پہنچا کے ذہنی تسکین. عباس صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسے عامر صاحب نے کہا کہ یہ جو بہت اہم ایشو ہے کہ 4300 ملازمین اور بھی ہوں گے, یعنی کتنے ہزاروں کے حساب سے اور ملازمین ایک دم ان کو جو فارغ کر دیا گیا, اور آزاد کشمیر پہلے سے روزگار کو مواقع نہیں ہے, اور ان لوگوں کی 20 سال تک سروس ہے. تو آپ اس
ساری صورتحال کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر کیوں یعنی پھر ایک یعنی دوبارہ احتجاج کی طرف لے جایا جا رہا آزاد کشمیر کو؟ میں عمر صاحب کی جزوی بات سے تائید کرتا ہوں. ویسے میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ 4300 بندوں کو ایک دم بیک جنبش قلم فارغ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آزاد کشمیر جس چھوٹے خطے میں یعنی اس میں کہ اگر یہ دوبارہ ہر اڈاک حلقے برفی میں- نہیں کر سکیں گے، یہ اگر ہر مستقل حلقے کریں گے تو میں- کریں گے، اڈا کریں گے. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ آپ ایک اڈاک ملازم کو نکال کر دوسرے کو نہیں رکھ سکیں گے ساتھ. یہ ہر حلقے میں ایک اچھی خاصی قابل لحاظ تعداد ہے. وہاں ظاہر ہے سارے لوگ سیاسی ایم ایل اے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فاروق اس نے انوار الحق صاحب نے دانستہ ایسا پلان کیا ہے کہ لوگ احتجاج کریں، ان وزراء کے پاس جائیں. وہ وزراء جب مجبور ہو کر میرے پاس آئیں گے تو میری جو اس وقت پوزیشن خراب ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے میری وہ ظاہر ہے جو دو سیاسی پارٹیاں حمایت سے ہاتھ کھینچنے کی طرف ظاہر ہے وہ اشارے دے رہی ہیں. تو وہ ایم ایل اے چونکہ انہوں نے آزاد کشمیر میں دو سیاسی پارٹیوں کی حکومت نہیں بنائی، دو ایم ایل ایز کی حکومت بنائی ہوئی ہے. تو اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایم ایل ایز کو ان کے ساتھ اپنی شرائط طے کر سکیں گے. اور اس شاید ان کے نزدیک یہ بھی ان کے ذہن میں ایک ٹیکٹس ہوگا جس کو استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہوگی. باقی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کرتے ہیں وہ میرے خیال میں گریڈ 15 سے نیچے والے ملازمین کے لیے نہیں ہے، وہ اوپر والے لوگوں کے لیے ہے. اڈاک کا لفظ بنیادی طور پر اوپر والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیچے عارضی ملازمین کانٹریکٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے سارا. تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ بعض لوگ جو ہیں وہ تو دوبارہ کوئی نہ کوئی اپنا راستہ نکال کر وہ ظاہر اپنی توسیع کروا لیں گے. کچھ لوگوں کی جگہ ہو سکتا ہے پبلک سروس کمیشن میں یا مختلف اداروں یا سلیکشن کمیٹیاں جہاں ہیں جہاں سے ان کی تقرریاں مستقل تقرریاں ہونی ہیں. وہی ایک عرصے سے رائے صاحب یہ رواج دیکھا گیا آزاد کشمیر میں کہ ہمارے کیلکولیشن میں جب دیکھیں بجٹ میں تو پوسٹیں خالی ہوتی ہیں. فرض کرتے ہیں 100 پوسٹ خالی ہے. پبلک سروس کمیشن جب مختلف ڈپارٹمنٹ کو 5 پوسٹیں لکھتا ہے تو وہ 95 پوسٹ چھپا لیتے ہیں اور 5 پوسٹیں وہاں جا کر بھیجتے ہیں. 95 پوسٹوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سیاسی افیلیشن والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ میکسیمم لمبے عرصے تک ان پوسٹوں کو دبا کر رکھتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں ایک پچھلے عرصے سے جو چیز سامنے آئی جی کہ اڈاک ملازمین کو مستقل کریں، ان کی 20-20 سال سروس ہو گئی ہے. بنیادی طور پر یہی جیل سازی ہے جو میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پوسٹ دانستہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر چھپا لیتے ہیں. وہ مختلف موقع پر پبلک سروس میں جانے دیتے ہیں، اس طرح گزرتے کہ ان کی سروس ہو جاتی ہے 15-20 سال 28 سال 25 سال. اس تو میں وہاں ایک آئینی بل شیل پاس کروا کر راستہ نکال دیتے ہیں. نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو گڈ گورننس سرکار ہے ہماری انوار الحق صاحب جو میرٹ قانون اخلاقیات کی بھی بات کرتے ہوں گے، وہ ان کی اخلاقی جوازیت دیکھیں کہ ان کے پاس 40 رکنی جو ہے وہ کابینہ ہے. وہ 40 رکنی کابینہ ہے اور کابینہ کے آگے جو ہے انہیں پوری مراعات حاصل ہے. اور وزیر اعظم کا ان کی کابینہ کے لوگوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کتنی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، کتنا پیٹرول استعمال کر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں کدھر کدھر استعمال ہو رہی ہیں، ان کے ملازمین کیا کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے اور ادھر وہ انہوں نے بلیک میل ہونا ہے. ابھی جو ہے ہمیں ایک جو چیز ہے آپ کو پتہ ہے، یہ جو پرسوں نوٹیفیکیشن ہوا تھا سیکٹریز کا اور ایڈیشنل سیکٹریز کا، وہ سارا جو ہے وہ اب وہ آکڑ گئے ہیں نا. وہ صورتحال تو نہیں رہی نا. وہ پہلے وہ انوار الحق تو نہیں رہا، جیسے میں نے کہا پہلے انوار الحق تگڑا ہوتا تھا. اب جو اس نے سیکٹری لگائے ہیں وہ وزیر مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے بھی. اب ان کی صورتحال اور ہوگی. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے وہ خود ایک ماہ مقد قیوم نیازی صاحب 1 سال وزیر اعظم رہے، 1 سال تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم رہے، 1 سال انوار الحق صاحب ابھی کو 1 سال ہونے کو ہے. ابھی ہونے کو ہے. انہوں نے اپنے مرنے کے بعد کا بھی انتظام کر لیا ہے. یہ گھر جائیں گے تو ان کے ساتھ ایک گاڑی جائے گی، ایک بڑی گاڑی جائے گی، اس کا فیول بھی جائے گا، اس کا ڈرائیور بھی، گاڑی جائے گی، گاڑی کا ڈرائیور تو ہونا ہے. پھر ان کے ساتھ اسکواڈ جائے گا. 5 بندے جب پوچھا جائے کہ جی 5 آپ کے ساتھ سرکاری پولیس اہلکار ان کے لیے الگ گاڑی چاہیے، اور پولیس اہلکار وہ کہتے ہیں جی پولیس اہلکار نے پیدل تو نہیں جانا، ان کے لیے بھی ایک گاڑی چاہیے. انہیں وہ بھی ملے گی. انہیں جو ہے وہ تایات ایک پی اے بھی ملے گا. انہیں جو ہے وہ تایات پینشن بھی ملے گی. انہیں جو ہے ان کی مقصد وہ اس دن مجھے اعجاز بھائی صاحب کی بات پسند آئی کہ اگر ان کے صرف کل اور 40ویں کے لیے 500 بندوں کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے تو انہوں نے اپنا اگلا بھی وہ کر لیا ہے. اور ان کے ذہن میں آگے جو ہے وہ آج کل ایک وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے نا، وہ لوگ قبروں پہ جا کے کہتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں جج صاحب آپ سے، پٹواری صاحب آپ سے، وزیر اعظم صاحب آپ سے.
ادھر تک کا تو انہوں نے اپنا انتظام کر لیا. ادھر جو ہے 4300 لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے. کل آپ یہ دیکھیں کہ 4300 خاندان بے روزگار ہو جائیں گے, اور وہ لوگ جن کی تنخواہ 20,000 سے لے کے 50,000 کے درمیان ہے مہینے میں. میں ریاست کو جو ہے جتنے پیسے فلائی ریاست کو ان لوگوں کو گھر بیٹھے دینے چاہیے, اور دوسری طرف ایک وزیر کا مہینے کا روزانہ کا 1 لاکھ روپے خرچ ہے, 20 سے 30 لاکھ روپے وزراء کو جائز برآتا ہے. اور صدر اور وزیر اعظم کو جن کے لیے انہوں نے وہ کیا, قبر تک کا انتظام کیا, ادھر دیکھیں. مگر یہ دیکھیں سب سے پہلے تو وزیر اعظم اپنی کابینہ کی مراد ختم کرتے, اس کے بعد اپنی تعیات مراد ختم کرتے, اس کے بعد انہیں ڈاک ملازمین کے آئین اور قانون کی بات کرتے, تو ہم کہتے جی بڑے ٹھیک آدمی ہیں. اب جو اپنے لیے میٹھا میٹھا اپ ہے اور کڑوا کڑوا تھو ہے, چھوٹے جو ہے سرکاری ملازمین ڈاک ملازمین کے لیے انہیں آئین قانون و میرٹ یاد آ جاتا ہے. اپنی بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی جو ہیں وہ پینشنیں لیتی نہیں. یہ بڑا ظلم اور زیادتی اور دورہ معیار ہے, اس سے باہر نکلنا چاہیے. کیونکہ انوار الحق جو ہے اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ انوار الحق جو ہے ایک روٹین سے ہٹ کے آدمی ہے, تو اگر انہوں نے بھی یہ کام کرنا تو پھر اس سے بہتر ہے وہ پرانے روایتی اچھا. ابھی ہم آتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ 5 اگست 2019 کے بعد وہ ہر اقدام اٹھایا اس نے کہ ریاست میں اپنے جو اس کا جو ناجائز قبضہ ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے. تو کل اس نے مسلم کانفرنس کے دونوں دڑوں پہ بھی پابندی لگائی. اس سے پہلے علی گیلانی کی تحریک حریت یا جماعت اسلامی اور مسلم لیگ پر پابندی عائد کر چکی ہے. یہ ساری صورتحال ہونے کی وجہ پاکستان تماشا بنا ہوا ہے, وہ تماشا کے کردار ادا کر رہا ہے. آزاد کشمیر حکومت جو بیس کیمپ کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. ایک خاموشی سے چھا گئی آزاد کشمیر پہ, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ. تو یہ کیا یہ ساری صورتحال کو کشمیر کو کس طرح نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کفیل صاحب, پاکستان اس وقت جس مشکل صورتحال میں ہے اور انٹرنل مسائل میں گرا ہوا ہے, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر اور یہ ساری چیزیں ان پر انڈیا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت انڈیا کے خلاف اس طرح کے اقدامات پر کسی مذمت یا احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے وہ بالکل ایک لحاظ سے ایک پچھلے عرصے سے تو وہ ایک واضح ہے. ہم تو گھما پھرا کر باتیں کرتے ہیں, لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سری نگر کی کشمیر پالیسی بالکل بدل گئی ہے. جب انڈیا اور سارے انہوں نے دیکھا ہے کہ چیزیں یہ ہیں, تو وہ بالکل کشمیر کے اندر سے پاکستان کی حمایت میں اٹھنے والی آوازوں کو بھی بند کر رہا ہے, اور ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. تو ان آوازوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی ہم اس کے خلاف احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہم سے تو پاس سری نگر والے کیا توقع کریں گے, تو انہیں ہی بدلتی ہوئی پالیسی, بدلتے ہوئے حالات میں اپنے لیے کوئی نئی پالیسی بنانی چاہیے, تاکہ کم از کم ان کا مسئلہ کشمیر ختم ہونے سے بچ جائے. بھلے وقت کا انتظار کریں, اور اس کے وقت بہترین حکمت عملی یہی ہوگی کہ جلد بازی میں کسی غلط طرف جانے کے بجائے اس ایشو کو بچا لینا چاہیے, اور اس ایشو کو صرف کشمیری قیادت بچا سکتی ہے. باہر بیٹھے لوگ یا دور بیٹھے لوگوں سے اس زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی. اچھا عامر صاحب, جیسے اعجاز عباسی صاحب نے کہا کہ مجھے جو حالات ہیں یعنی کشمیری قیادت, تو کشمیری قیادت جو آزاد کشمیر ہے, جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یا سازش کے تحت ان کو غیر فعال کر دیا ہے. اس طرح آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی جماعت یعنی پارلیمانی سیاسی جماعت مسلم کانفرنس کے علاوہ نہیں ہے, اور پتہ ہے JK جو PP ہے, تو ساری جماعتیں ختم کر گئی. تو یہ ایک طرف آزاد کشمیر کو ہم نے اس حال پر لا کھڑا کر دیا ہے, پار مقبوضہ کشمیر صورتحال ہے. تو یہ بینگ کشمیری ہم سارے میڈیا والے بات ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 5 جماعتیں ہو گئی نا. آج جو ہے وہ 2 جو ہے وہ مسلم کانفرنس کو وہ کیا, اس سے پہلے جو ہے وہ تحریک حریت کو کر چکے ہیں, جماعت اسلامی کو اور مسلم لیگ کو کر چکے ہیں. 5 یعنی تمام سیاسی جماعتوں کو جو 5 جو سٹیک ہولڈر تھے تحریک, آپ یہ دیکھیں نا, ہم نے بندوق اٹھا کے تو نہیں نا تحریک آزادی کو آگے لے کے جانا, سیاسی انداز سے لے کے جانا. یہ حریت کانفرنس کی جماعتیں ہیں, انہیں کو آپ نے آگے لے کے جانا. یہ لوگ فیس تھے نا, بڑے بڑے لوگوں کے ان کے پیچھے جو ہے وہ کسی کے پیچھے علی گیلانی کا نام تھا, کسی کے پیچھے عبدالغنی لون کا نام تھا, کسی کے پیچھے میرواز کا نام تھا, اور بڑے بڑے قد کاٹ والے یہ لوگ تھے جنہیں آپ نے بین کیا. باقی جو کہتے ہیں یاسین ملک صاحب آپ کو پتہ ہے اندر ہے, اس طرح اس پہ پہلے سے پابندی. یہ میں کہہ رہا ہوں جب ساری پابندی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیچارے اپنی حکومت بچائیں. ملازم آزاد کشمیر حکومت کتنے پریشر میں ہے, اس نے اپنی حکومت بھی بچانی ہے, اس نے اپنی ذہنی تسکین کے لیے ملازمین کو بھی فارغ کرنا ہے, ان کے اور بے شمار مسائل ہیں. ان کا تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن تحریک آزادی کشمیر کو ہم نے رکھا ہوا ہے حلف اٹھانے کے لیے, اس کو بیچنے کے لیے, اس کا نام استعمال کر کے اچھا سٹیٹس لینے کے لیے, صدر اور وزیر اعظم بننے کے لیے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور سارے اداروں کو قائم رکھنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ مقصد آزاد کشمیر کی کابینہ سے بھارت کی جو ہے وہ 1.5 ارب کابینہ جو ہے وہ کم ہے.
اور پاکستان کی جو آمدہ کابینہ بن رہی ہے وہ بھی آزاد کشمیر کی کابینہ سے کم ہے جو ابھی تک کے اعداد و شمار ہیں. میں ان کا آزاد کشمیر کا تحریک آزادی کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیس کیمپ کے حکمرانوں کا کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری تو یہ درخواست ہے وہ جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں, اور ہم جو اپنی اہمیت اور حیثیت کے مطابق جو آواز بلند کر سکتے ہیں کرتے رہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان حکمرانوں نے کوئی مسئلہ ہے کشمیر کو حل کرنا ہے یا کشمیر کو آزاد کرنا ہے تو پھر اسے آپ یہ سمجھیں قیامت تک نہیں ہوگا. دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے جب پولیٹیکل لیڈرشپ آپ نے وہ کی, آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک اصطلاح آئی, اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ اصطلاح سنی ہے کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے؟ بھائی ایم ایل ایز کی مسلم لیگ نون میں ہے وہ ایم ایل اے, پیپلز پارٹی میں ہے وہ ایم ایل اے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ایم ایل اے ہے وہ حکومت میں ہے اور جو ہار گیا وہ اپوزیشن جو کارکن ہے اس کو حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا کارکن کا کوئی حکومت کا تعلق نہیں ہے. جو جیت کے آ گیا ایم ایل ایز کی حکومت, ایم ایل ایز کی حکومت کی ایک ٹرمنالوجی آئی اور اسے بیک اپ کیا اسٹیبلشمنٹ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس بات کے پیچھے تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ آزاد کشمیر میں سیاسی نظام کو درم برم کر دیا جائے, اور آزاد کشمیر میں جو سیاسی نظام درم برم ہوا اس کے نتائج آپ نے دیکھے نا. پاکستان کے خلاف یہ جو پچھلے 6-8-9 ماہ سے ہم مسلسل نشاندہی کر رہے ہیں, مسلسل نشاندہی کر رہے ہیں, مسلسل نشاندہی کر رہے ہیں. کل کیا ہوگا؟ کل ہم محب وطن نہیں ہوں گے جو نشاندہی کر رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں آج کہ بھائی صاحب مہربانی کرو, اللہ کا خوف کرو, یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, اس سے پاکستان کی ریاست نقصان ہو رہا ہے. کشمیری جو ہے وہ پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں, ان کی جو ہے وہ پاکستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر والے, آزاد کشمیر والے. اور اس کو دیکھنے کے بجائے, اسے غور کرنے کے بجائے کل کیا ہوگا؟ کل جو ہے غداروں کے فہرست میں راجہ کفیل ہوگا, اعجاز عباسی ہوگا, عامر محبوب ہوگا, اور لوگ ہوں گے, مگر یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں انہیں کوئی احساس نہیں ہوگا, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا اب ایسا آخری سوال آپ سے, کیوں وقت ہمارا مختصر ہے. جیسے عامر صاحب نے کہا کہ موجودہ حل کیا ہے, یعنی آزاد کشمیر میں جو غیر سیاسی صورتحال ہے, بے یقینی کی صورتحال ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, کوئی سیاسی جماعت اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, حکومت الیکٹیبلز کی ہے, ممبران اسمبلی کی ہے, تو کیا آپ اس کا حل کیا ہے, وہ کیا فوری کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان میں جو ابھی نویں حکومت آنے والی ہے اس کو آزاد کشمیر کے بارے میں سیاسی فیصلے کریں تو ان کو کیا سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ میری خیال یہ ہے کہ کفیل صاحب آزاد کشمیر میں جو بالکل پولیٹیکل ایک سینیریو ایک دور میں چل رہا تھا وہ غیر فعال ہو گیا ہے, وہ اس کو بحال کرنا چاہیے. کمانڈ کنٹرول جس طرح پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیوں میں چاہے ظاہر ہے اس میں جو بھی اعتراضات آپ کریں, لیکن پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے کنٹرول میں آ رہا ہے, بالکل اسی پیٹرن پر آزاد کشمیر کو بھی چلایا جائے. اس سے ہٹ کر کوئی جو تجربات آزاد کشمیر اور مظفر آباد میں کیے جا رہے ہیں, یہ جی بی میں سیم جی بی میں یہ مظفر آباد اور گلگت میں پاکستانیت کمزور کرنے کے مترادف اقدامات ہیں, اور اس کو ہمارے اداروں کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور 2-4-5-10 لوگوں کے ذاتی خواہش اور مفادات کو مد نظر رکھ کر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ لانگ ٹرم نقصان دہ چیزیں ہیں, اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہی ان کے فائدے. بہت شکریہ عامر صاحب اور اعجاز عباسی صاحب. ناظرین, بالکل اس وقت جو آزاد کشمیر صورتحال ہے یا مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں یہ اس بات کے متقاضی ہیں, اس بات کا تقاضا کرتے ہیں پاکستان کی نئی حکومت بولڈ فیصلے کرے. مقبوضہ کشمیر میں حریت کا نفاذ پاکستان کی نئی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ نئی حکومت, شہباز شریف صاحب کی نئی حکومت اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے حوالے سے ایسے فیصلے کرے گی جس سے دور رس نتائج ہوں اور سیاسی استحکام آزاد کشمیر ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.